अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 1 नवंबर है, सोमवार, सन 2021। लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उसके हवाले में इस वक्त पूरे मुल्क में क्या सराहियाँ भी की जा रही हैं। जो तफसीलात हैं वो हुकूमत ने और तहरीक लब्बैक ने उसको खुफिया रखने का फ़ैसला किया, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी मंजर आम पर आ गई हैं और जूँ जूँ इस मुआहदे पर अमल दरामद होता जाएगा तो ये बात भी सामने आ जाएगी कि असल मुआहदा क्या था। मैं थोड़ा सा जो सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है और नेशनल मीडिया पर जो बात हो रही है, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि ये किसी की जीत नहीं, किसी की हार नहीं, बड़ा ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना चाहिए मीडिया को और ये एक सेंसिटिव इशू है। इसके जो सेंसिटिव मामलात हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन बड़े बड़े ब्लॉगर, बड़े बड़े एंकर एक बात को ख़ास तौर पर वो हाईलाइट कर रहे हैं कि जी तहरीक लब्बैक जो फ्रांसीसी सफ़ीर का मामला है उससे उन्होंने दस्तबरदार हो गए और फिर ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर तो यही नुक्ता था जिसकी बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा किया गया और जो लोग आए उनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मोहब्बत थी, तो वो सारे के सारे आशिकान रसूल जो हैं वो फ्रांसीसी सफ़ीर के को यहाँ से निकालने के मुतालबे की हमायत में ये लोग आए। इसी बुनियाद पर ये तहरीक चल रही थी, इसलिए लेकिन तहरीक लब्बैक की क़यादत जो है वो इससे दस्तबरदार हो गई है। यानी इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो है उसकी जो क़यादत है वो अपने उस मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है जिस पर ये सारी कैंपेन की गई थी। ये एक तासुर दिया जा रहा है। तो मैं ये सोच रहा था फिर साथ ही ये बात की जा रही है कि इसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, मुआहदे की तफसीलात भी सामने नहीं है, लेकिन ये बात है कि दस्तबरदारी हो गई है फ्रांसीसी सफ़ीर को यहाँ से भेजने के मुतालबे पर। मेरी जो तहरीक लब्बैक के लोगों से बात हुई वो भी टाइट लिप्ड हैं, इस हवाले से कोई बात वो नहीं करना चाहते, लेकिन एक बात तो वो कहते हैं कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का तो मुतालबा था ही नहीं। ये तो शुरू में मुतालबा था, उसके बाद तो गवर्नमेंट के साथ ये तय हुआ था कि इसे कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। अब इस मसले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया गया है, क्या फौरी तौर पर पेश किया जाएगा या पेश नहीं किया जाएगा या सिर्फ डिस्कशन इस पर की जाएगी, वोटिंग नहीं होगी, क्या इसकी मोडेलिटीज़ तय हुई हैं, इसके बारे में आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। लेकिन ये कहना कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मुतालबे से तहरीक लब्बैक की क़यादत दस्तबरदार हो गई है या उस पर ज़ोर दे रही है, ये इसलिए गलत है कि फ्रांसीसी सफ़ीर का जो मामला था हुकूमत के हाथों से वो निकाल दिया गया था एक मुआहदे के तहत, क्योंकि करारदाद कौमी असम्बली में पेश की जानी थी और पेश कर दी गई थी। तो ये एक ख़ास तौर पर एक ऐसी बात की जा रही है जो तहरीक लब्बैक के लोग ये समझते हैं कि वो एक कोशिश की जा रही है उनके वर्कर्स और उनकी क़यादत के बीच में एक फूट डालने की, या ये बताने की कि आपको जिस मकसद के लिए लाया गया था उससे वो दस्तबरदार हो गए हैं। ये एक इम्प्रेशन जो सोशल मीडिया पिछले 24 घंटों में और जो नेशनल मीडिया पे जो बात हो रही है, ये एक तासर जो है वो उसमें आया है। अच्छा, फिर कुछ और सवालात हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक ने ये कहा है कि आइंदा वो कोई धरना नहीं देगी, कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो एक सियासी जमात के तौर पर एक्ट करेगी। अब ये इन दोनों चीज़ों में एक तजाद है। पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, अगर उनके हम एक्शंस को देखें तो चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जमात इस्लामी है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, पीटीआई है, बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो लॉन्ग मार्च भी करते हैं, वो धरने भी देते हैं, वो एहतजाज भी करते हैं। अभी आप देखें, रात ही डेरा गाजी खां में एक बहुत बड़ा जलसा था पीडीएम का, और इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च, पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च, वकला का लॉन्ग मार्च, जमात इस्लामी के मिलियन मार्च, मौलाना फजलुर रहमान का मिलियन मार्च। तो अगर उन जमातों को मार्च की इजाज़त होगी सियासी तौर पर, तो फिर तहरीक लब्बैक के बारे में ये कहना कि इनको
لانگ مارچ اور دھرنا یہ نہیں دیں گی، تو یہ البتہ ممکن ہو سکتا ہے، جو مجھے جو سمجھ آئی اور کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، کہ پھر اس کا حل یہ ہوگا کہ اس ایشو پر جو اب یہ جو سارا مطالبہ اب جو تھا خاکوں کے بعد، اور وہ دوسرا، اس ایشو پر اب تحریک لبیک کوئی دھرنا نہیں دے گی اور اس ایشو پر کوئی احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ باقی جو معاہدے کی چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، کچھ لوگوں کو رہا بھی کر دیا گیا، 4 شیڈول، کالعدم نہیں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد سعد رضوی صاحب کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ تو یہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ ابھی تک آئی ہیں لیکن مزید آ جائیں گی۔ ایک اور سوال جو اس وقت ڈسکشن کی جا رہی ہے، بہت سارے جو وی لاگز ہیں جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی کہانی ہے، لبیک کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، اور ابھی یہ سارے کا سارا جو معاشرہ ہے یہ اب انتہا پسندی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ تو سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، مختلف آراء ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ تو یہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی کریشن پر غور کریں تھوڑا سا، تو خاص طور پر جو لبیک ہے، یہ اس کا تعلق ہے جو سلمان تاثیر صاحب کا جو قتل ہوا اور ممتاز قادری کی جو پھانسی ہوئی، آسیہ بی بی کا جو کیس تھا، یہ وہ محرکات تھے، یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر یہ چیز چلی۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب جو گورنر پنجاب تھے، اس وقت ہزاروں قیدی تھے جیل میں، تو وہ بطور خاص جب ایک خاتون آسیہ بی بی کے پاس گئے، جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو اس نے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو انٹائس کیا۔ کسی بھی قیدی کو جیل میں جا کے ملنا ایک روٹین ہے، کوئی اس میں اتنی بڑی بات نہیں، لیکن کیونکہ ایک یہ خاص ایک اس کا ماحول تھا، اس لیے ان کا وہاں پر جانا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو بیانات دیے، اس نے بہت سارے لوگوں کے جذبات کو مجروح کیا، جس پر ممتاز قادری نے ان کو گولی مار دی، ان کو قتل کر دیا، جو ان کا محافظ تھا۔ یہ واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اب جو لوگ، بہت سارے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے اسٹیبلشمنٹ کریٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن اگر سلمان تاثیر صاحب جیل میں جا کر اس خاتون سے نہ ملتے اور اس طرح کی بیان بازی اگر نہ ہوتی، تو ممتاز قادری نے جو کچھ بعد میں کیا شاید وہ یہ نہ ہوتا۔ پھر ممتاز قادری جس وقت پھانسی دی گئی، ہزاروں قیدی پنجاب کی، پاکستان کی جیلوں میں بند تھے، جو جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، لیکن ان کی سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور ابھی بھی نہیں ہو رہا۔ تو پھر ممتاز قادری کو سزائے موت دینا، اس نے جذبات کو مزید انٹائس کیا۔ اب اگر یہ جو سارا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاستدان رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے اور ان چیزوں پر زیادہ ایمفیسائز نہ کرتے جو مغرب کے لیے بہت زیادہ جن کی اہمیت ہے، اور ایک خاص اگر آپ ایک نظریے کے تحت اس پر بات کریں تو مغرب آپ کو پسند بھی کرتا ہے، تو اگر یہ سب کچھ نہ کیا جاتا تو شاید ان چیزوں کا جواز نہ ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ قتل جو ہے کسی کا کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ قانون کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ریاست کا کام ہے کہ وہ کسی کو سزا دے، اور ریاست ہی کا کام ہے کہ وہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرے، انڈیویجولز کو ہینڈل نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کریٹ کیا ہو، لیکن اس کے مواقع ہمارے سیاستدانوں نے فراہم کیے، اپنی کج فہمی کی وجہ سے، کسی کو خوش کرنے کی وجہ سے، اس انتہائی سینسٹیو معاملے پر جو ایک بالکل بچگانہ اور ایک احمقانہ رویہ اختیار کیا گیا، اس نے معاملات کو طول دیا، اس نے اس معاملے کو ہوا دی۔ اچھا، پھر ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو احتجاج ہے تحریک لبیک کا، یہ احتجاج جو ہے یہ سیاسی جماعتوں کے احتجاج سے مختلف ہے، اس میں لوگ نہیں مرتے، اس میں گولیاں نہیں چلتی، اس میں
تو پتہ نہیں شاید پولیس والوں کو پھول پھینکے جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں کہ جناب یہ تو جو دھرنا ہے نا، یہ تو سیاستدانوں کے دھرنے سے یہ تو علیحدہ ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا جب میں نے اس پہ ریسرچ کی تو کیا مجھے نظر آیا، پی این اے کی تحریک جو چلائی پاکستان نیشنل الائنس قومی اتحاد نے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، 700 لوگ اس میں مرے، 700 لوگ۔ لیاقت باغ میں اس سے پہلے جب اے این پی نے جلسہ کیا یہاں پر تو اس پہ فائرنگ اور سب کچھ، اس میں درجنوں لوگ مرے، یہ پنڈی میں لیاقت باغ میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایم آر ڈی کی جو تحریک تھی، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، پولیٹیکل موومنٹ تھی، پتہ نہیں کتنے لوگ ملے اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے سب کچھ ہوئے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، یہ کو بہت زیادہ دور نہیں، یہ جو ماڈل ٹاؤن کا جھگڑا تھا، یہ سیاسی جھگڑا تھا، اور اس میں کتنی فائرنگ ہوئی اور کس طرح لوگ مارے گئے، نیشنل میڈیا پہ وہ نظر آیا سارا۔ ایون عمران خان صاحب کا دھرنا، وہاں پر قبریں کھودی گئیں طاہر القادری صاحب نے۔ اس کے بعد جس دن وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف رات کو انہوں نے بڑھنا شروع کیا تو لاشیں جو تھیں وہ نالوں سے ملیں، کتنے لوگ اس میں مارے گئے، اور ٹیلی ویژن کی بلڈنگ پر قبضہ، سب کچھ۔ چیف جسٹس صاحب کراچی گئے جب افتخار چودھری صاحب، تو کتنے لوگ مرے اس دن۔ وہ کوئی مذہبی جماعتوں کا کوئی احتجاج تھا، پولیٹیکل پارٹیز تھیں، پولیٹیکل گورنمنٹ تھا، وکیلوں کی تحریک تھی، سب کچھ تھا۔ تو جب احتجاج ہوتا ہے، جب تحریک چلتی ہے، تو کوئی چاہے یا نہ چاہے اس میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں انسانوں کا خون بہتا ہے جو نہیں بہنا چاہیے۔ کوئی اس کو گلوریفائی نہیں کر رہا، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا۔ ابھی بھی جو یہ لبیک کے جو سارا ڈیمونسٹریشن ہے، اس میں جو پولیس کی شہادتیں ہوئیں، جو لبیک کے ورکرز کی شہادتیں ہوئیں، وہ ایک ایسا نقصان ہے جس کا کبھی ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کو اس طرح سے ایک بریکٹ کرنا، ہمارے لبرلز جو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں مذہبی جماعتوں پر کہ ان میں ٹالرنس نہیں ہے، یہ تو عدم اعتماد، عدم برداشت جو ہے اس کو یہ فروغ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا ان کے رویوں کو دیکھیں، کیا وہ ان کو برداشت کرنے کے لیے کوئی مڈل گراؤنڈ بیچ میں اچیو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک انڈائریکٹلی یہ کہنا اس موقع پر کہ لبیک جو ہے اس کی قیادت اپنے معاہدے سے، اصل بات سے، جہاں سے شروع ہوا تھا اس سے دستبردار ہو گئی ہے اور اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، یہ انڈائریکٹلی بیسیکلی ایک لبیک کی قیادت اور ان کے ورکرز کے بیچ میں ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے۔ مجھے نہیں پتا کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گا کہ معاہدہ ہوا کیا۔ لیکن اس چیز کو پروموٹ کرنا اور پھر ان لوگوں کو سیگریگیٹ کرنا یہ کہہ کر کے وہ وائلنٹ ہیں۔ 6 مہینے سے اسعد رضوی گرفتار ہیں۔ ہائی کورٹ ریویو بورڈ، سپریم کورٹ ریویو بورڈ نے اسعد رضوی کی جو رہائی تھی اس کا حکم دے دیا، نظر بندی یعنی پنجاب حکومت کی، اس کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو اس سارے عرصے میں انتہائی پیسفل جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ ہوتا رہا، اور ابھی بھی یہ جو لاہور میں جو مسجد رحمت للعالمین کے سامنے جو دھرنا تھا، یہ جس وقت لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت یعنی وہ نظر بندی کو غیر قانونی قرار دیا تو لبیک کے لوگ اکٹھے ہوئے اسعد رضوی کو ریسیو کرنے کے لیے، لیکن حکومت نے بار بار عدالتی جو احکامات تھے ان پر جب عمل نہیں کیا تو یہ 12 دنوں سے پیچھے دھرنا، اس دن سے وہاں پر احتجاج جاری تھا۔ یہ کوئی 12 ربیع الاول کے جلوس کی اجازت کی آڑ میں یہ کوئی دھرنا نہیں تھا، اور یہ پرامن رہا۔ تو اس میں تھوڑا سا ایک یہ بھی سوال ہے جو چودھری سرور صاحب نے، جو گورنر پنجاب نے بات کی، بہت اچھی بات کی انہوں نے، کہ یہ حکومتوں کا بھی فرض ہے کہ جب سچویشن حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت آ کے مذاکرات کرتے ہیں، اس سے پہلے مذاکرات کر لینے چاہیے۔ یہ جو سارے مذاکرات اور یہ ٹیمیں اب جو بیٹھیں اور سب کچھ طے ہوا، اگر یہ آج سے 2 ہفتے پہلے ہو جاتا تو کیا یہ ساری سچویشن ہوتی؟ کیا یہ جو نقصان ہوا، یہ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، کیا اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ جو لوگوں کو اتنی تکلیف ہوئی کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، راستے بند ہو گئے، سڑکیں بند ہو گئی،
کیا اس سے لوگوں کو جو تکلیف ہوئی اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا؟ اور اگر سیاستدان، میں نے جو سلمان تاثیر صاحب کا جو قتل ہے اس کو کسی طرح بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کسی انڈیویجول کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ ریاستوں کا کام ہے. لیکن جب ریاست، ایک بڑا سوال ہے، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، اگر ریاست اپنی یعنی حکومت اپنی ذمہ داری میں اگر فیل ہو جائے، اگر وہ اس پر جو اس کا کام ہے وہ نہ کرے، تو پھر ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، اور اس ویکیوم کو کوئی بھی فل کر سکتا ہے، کوئی اس کو تو نہیں آپ روک سکتے. تو اگر سیاستدان، حکومتیں اپنی ذمہ داری پوری ادا کریں اور اپنے فرائض جو ہیں ان کو اگر وہ صحیح انداز میں کریں، تو شاید جو بار بار ہمارے ہاں یہ سچویشن ہوتی ہے اس سے ہم بچ سکتے تھے. اور ماضی میں بھی ان سے بچت تبھی ممکن ہوگی کہ اگر ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر لیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ویلاگ خاصا لمبا ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے بات کروں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز سائلنٹ کیوں رہیں. بہت تعریف کی جا رہی ہے ان کی، لیکن وہ اس لبیک کے سارے کرائسس میں خاموش کیوں رہیں، ان کے فیئر کیا ہیں. یہ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ میں آپ سے گفتگو کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.